बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को शिकस्त देने के लिए 70,000 जादूगरों को बुलवाया। फ़िरौन ने इन जादूगरों को क्यों बुलवाया था और इन जादूगरों ने कैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मुकाबला किया, इन जादूगरों का अंजाम क्या हुआ, इन तमाम तर सवालों के जवाबात आज हम आपको इस वीडियो में कुरान मजीद की आयत और रिवायात की रोशनी में बताएंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब एक दरख्त के पास गए जिससे आग निकल रही थी, उस दरख्त से खुदा ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया। कुरान मजीद की सूरत तोहा में इरशाद होता है, ए मूसा, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हूँ, मैं तेरा परवरदिगार हूँ, अपने जूते उतार दे क्योंकि तू मुकद्दस सरजमीन में है। खुदा ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल किया, ए मूसा, ये तेरे दाएं हाथ में क्या है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब में कहा, यह लकड़ी मेरा आसा है, मैं इस पर टेक लगाता हूँ और इससे अपनी भेड़ों के लिए दरख्तों से पत्ते झाड़ता हूँ, इसके अलावा इसी से दूसरे काम लेता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा गया कि अपने आसा को ज़मीन पर डाल दो। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आसा को ज़मीन पर फेंक दिया। अब क्या देखते हैं कि वो आसा सांप की तरह तेज़ी से हरकत कर रहा है। यह देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम डर से पीछे भाग गए, यहाँ तक कि मुड़ के पीछे भी ना देखा। आवाज़ कुदरत आई, मूसा वापस आओ और ना डरो, तू अमान में है, अपने हाथ अपने गिरबान में डालो और बाहर निकालो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब गिरबान में से हाथ बाहर निकाला तो वह सफ़ेद था और चमक रहा था और इसमें कोई ऐब और नुक्स ना था। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर आवाज़ सुनी जो कह रही थी कि खुदा की तरफ से तुझे ये दो दलीलें फ़िरौन और उसके साथियों के मुकाबले के लिए दी जा रही हैं, क्योंकि वो सब लोग फासिक थे और हैं। तुम्हारा फ़र्ज़ है कि उन्हें जाकर नसीहत करो और राह रास्त की तबलीग करो, और अगर वह तुम्हारी बात ना माने तो उनसे जंग करो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदावंद मेरे लिए मेरे ख़ानदान में से मेरे भाई हारून को मेरा मददगार कर दे। तो खुदा ने हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को भी नबूवत पर फैज़ कर दिया। और यूँ 3 दिन के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हिदायत फ़िरौन के लिए हज़रत हारून अलैहिस्सलाम समेत निकल पड़े। फ़िरौन के महल तक पहुँचना भी एक मुश्किल काम था, क्योंकि उसके गिर्द बेशुमार रुकावटें थीं, दरिंदे और अशजार वगैरह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपना आसा मारते गए, दरवाजे खुलते गए और आप अंदर दाखिल हो गए। न दरबानों की हिम्मत पड़ी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को रोकें, और न शेरों और दीगर दरिंदों से हो सका कि दरमियान में हायल हूँ। आखिरकार आप फ़िरौन के महल तक पहुँच गए। जब फ़िरौन के महल के दरवाजे तक पहुँचे तो आपने एक शख्स के ज़रिए अंदरून खाना फ़िरौन का पैगाम भिजवाया कि मैं दरवाजे पर आया हूँ और तेरी हिदायत के लिए आया हूँ। एक रिवायत में है कि यह इतला एक मुँह चढ़े मस्कर ने अंदर पहुँचाई थी, क्योंकि रोब फ़िरौन की वजह से किसी दरबारी को ये हिम्मत ना थी कि फ़िरौन की खुदाई के ख़िलाफ़ किसी का पैगाम उस तक पहुँचाए। मस्कर ने अंदर जाकर कहा, आज मैंने अजीब व गरीब बात देखी है। फ़िरौन ने पूछा कि तुमने क्या देखा है? मस्कर ने कहा कि मैंने तेरे महल के दरवाजे पर 2 ऐसे शख्सों को देखा है जिन्हें तेरे महल तक पहुंचने में ना शेर दरिंदे हायल हो सके, ना तेरे मजबूत दरवाजे हायल हो सके। वो अजीब बात कहता है। फ़िरौन ने पूछा, वो क्या कहता है? मस्कर ने कहा कि हजूर, वो आपको अल्लाह कहने के बजाय किसी दूसरे अल्लाह का जिक्र करता है और कहता है कि हमारा खुदा जिसने हमें और फ़िरौन को और सारी कायनात को पैदा किया है। यह सुनना था कि फ़िरौन आग बगोला हो गया और हुक्म दिया कि दरबार में हामान और दीगर अरकान मौजूद हों। जब दरबार में सब लोग मौजूद हुए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को बाहर से अंदर बुलवाया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को डांट कर कहा कि तुम कौन हो? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं खुदा के बंदों में से एक बंदा हूँ, उसने मुझे खाक से पैदा किया और आखिरकार आखिरी मंजिल भी खाक ही करार दी है। फ़िरौन ने कहा कि मैं तुम्हें पहचानता हूँ और तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुमको हो क्या गया है और तुम क्या कर रहे हो? ए मूसा, तुम्हें शर्म नहीं आती कि अभी कल की बात है कि तुम हमारे घर में परवरिश पा रहे थे, फिर तुमने एक कप्ती को कत्ल कर डाला, फिर तुम यहाँ से भागकर रूपोश हो गए, फिर मदियन में मजदूरी करने लगे और एक शख्स के बकरे चराने पर मुलाजिम हो गए, और अब एक अरसे के बाद वापस आकर बुलंद आवाज़ से दावा करने लगे हो और मेरे अलावा किसी और खुदा की खबर दे रहे हो। सुनो, खैर इसी में है कि तुम मेरी खुदाई को मान लो और बहकी बहकी बातें ना करो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए फ़िरौन, होश के नाखुन ले, खुदाई सिर्फ खुदा के लिए ज़ेबा है, इसके अलावा जो दावा खुदाई करता है वह सख्त गलती पर है और उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा और वह बिल आखिर बर्बाद होकर रहेगा। और उसे फ़िरौन ये भी सुन ले कि मैंने पहले तर्क मिस्र तेरे जुल्म की वजह से किया था, क्योंकि तूने कब्ती की मौत की वजह से
مجھے موت کے گھاٹ اتارنے کا فیصلہ کیا تھا، حالانکہ تیرا یہ فیصلہ بالکل غلط تھا، کیونکہ میں نے اس کپتی کو با ارادہ قتل نہیں کیا تھا، بلکہ با ارادہ فتنے کو دور کرنے کے لیے مارا تھا، مگر وہ اتفاقاً مر گیا، لیکن تو نے اس کے عوض مجھے قتل کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ بہرحال میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں یہاں سے روانہ ہو کر امان خدا میں چلا گیا اور مدین میں دن گزارتا رہا، یہاں تک کہ خداوند عالم نے مجھے درجہ نبوت پر فیض فرما کر مجھے حکم دیا کہ میں تیری ہدایت کروں، اور اے فرعون، اسی مقصد کے لیے میں تیرے پاس آیا ہوں، اور تو سے کہتا ہوں کہ وحدانیت کا اقرار کر، میری نبوت کو مان، بنی اسرائیل کو قید سے رہا کر دے اور ان پر مظالم سے باز آ جاؤ۔ فرعون نے کہا کہ بس زیادہ باتیں نہ بناؤ، ورنہ میں تمہیں قید میں بند کر دوں گا اور پھر کبھی نہ چھوڑوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے فرعون، میرا اللہ آپ کو بس 400 سال تجھے ڈیل دے چکا ہے اور اب ڈیل نہیں دینا چاہتا۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنی نبوت کے ثبوت پہ اپنے عصا کو زمین پر ڈال دیا۔ عصائے موسیٰ کا زمین پر پہنچنا ہی تھا کہ وہ ایک عظیم اژدہا بن گیا، اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکلنے لگے، اس کی آنکھیں انگارے کی طرح چمکنے لگی، اس کی ناک سے دھواں نکلنے لگا، منہ سے خوخار آواز نکلنے لگی، غرض یہ کہ ایسی صورت پیدا ہوگی کہ سارے دربار میں ہلچل مچ گئی۔ اژدہا جس طرف رخ کرتا تھا ہر چیز جل کر خاک ہو جاتی تھی۔ بالآخر اس نے فرعون کی طرف رخ کیا۔ فرعون نے جو ہی اس کا رخ اپنی طرف دیکھا، منہ کے بل گر پڑا اور فریاد کرنے لگا کہ موسیٰ بچاؤ، موسیٰ بچاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اشارہ خداوندی سے عصا کو ہاتھ میں اٹھا لیا اور وہ پھر ڈنڈا بن گیا۔ بار روایت روزۃ الصفا اس ہیبت سے فرعون کو ایک دن اور رات میں 40 دست آئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کے ثبوت میں فرعون کو ایک پیشکش کی کہ اے فرعون، اگر تو میری ایک بات مان لے تو میں تیری زندگی کے لیے خدا سے 4 باتیں منوا لوں گا۔ اس نے پوچھا کہ تمہاری بات کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری بات تو یہ ہے کہ خدا کی وحدانیت کا اقرار کر لے اور اس کی عبادت کے لیے سر جھکا، اور 4 باتیں جو تیرے لیے ذکر کر رہا ہوں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، تجھے ہمیشہ کے لیے جوانی مل جائے گی۔ نمبر 2، تجھے ایسی بادشاہت ملے گی جسے کوئی چھین نہ سکے گا۔ نمبر 3، تجھے ایسی تندرستی دی جائے گی جس کے قریب بیماری بھٹک نہ سکے گی۔ نمبر 4، تجھے جنت نصیب ہو جائے گی۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جواب میں کہا کہ میں تمہاری ان باتوں پر اہل رائے سے مشورہ کروں گا۔ چنانچہ اس نے اپنی بیوی حضرت آسیہ سے سب سے پہلے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ کون سا عاقل ایسا ہوگا جو موسیٰ علیہ السلام کی بتائی ہوئی نعمتوں سے روگردانی کرے گا۔ اس کے بعد دیگر سرکاری عہدیداروں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اب کسی کے سامنے سر جھکانے کا کوئی فائدہ نہیں، عرصہ دراز سے لوگ تیرے سامنے سر جھکاتے رہے ہیں، اب اگر تو نے کسی اور کے سامنے سر جھکایا تو یہ بہت بری بات ہوگی۔ اب رہ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذکورہ چیزوں کے متعلق وعدہ، وہ یوں عیسیٰ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پھر ان لوگوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دربار میں ڈرامہ کیا ہے تو اس سے متاثر نہ ہو اور ان دونوں جادوگر کا علاج کر اور ان کے کرتب کو ناکام بنا دے تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائیں۔ فرعون نے پوچھا کہ پھر اس کی کیا ترکیب ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دربار میں جادو سے کام لیا تھا، اب تاریخ مقرر کر کے ان کو بھی بلا لے اور اپنے ملک کے مشہور و معروف جادوگروں کو طلب کر لے، پھر مقابلہ ہو جائے۔ یقیناً ہمارے ملک میں ایسے ایسے جادوگر ہیں کہ ان کے مقابلے میں حضرت موسیٰ کچھ بھی نہیں ہے۔ فرعون نے ان لوگوں کی بات مان لی اور جادوگروں کے بلائے جانے کا حکم جاری کر دیا اور ایک تاریخ مقرر کر دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دے دی کہ فلاں مقام پر فلاں دن آ جانا، تمہارے جادو کا مقابلہ کیا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ جو مقام متعین کیا گیا تھا اس کا نام سکندریہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دینے کے بعد فرعون نے تیاری شروع کر دی اور باروایت اکرمہ 70,000 جادوگر سارے ملک سے طلب کیے، پھر ان میں سے 1,000 منتخب کیے، پھر ان میں سے 80 کو منتخب کیا۔ ان جادوگروں نے کہا کہ ہم اس منہ میں موسیٰ پر یقیناً غالب آئیں گے۔ اے فرعون، یہ بتا اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں تیری طرف سے کیا انعام ملے گا؟ فرعون نے کہا کہ ہم تم لوگوں کو سلطنت میں بڑے بڑے عہدوں پر فیض کریں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ فرعون سے یہ باتیں ان 4 بڑے جادوگروں نے کی تھی جن کے نام یہ ہیں: صابور، ارور، حدوت، مصفہ۔ ان لوگوں نے فرعون سے یہ بھی کہا کہ ہم ہر حال میں موسیٰ سے جیت جائیں گے، لیکن اے فرعون، اگر ہمارے کرتب کامیاب نہ ہوئے تو پھر یہ سمجھ لینا کہ حضرت موسیٰ کا معاملہ خدائی معاملہ ہے۔ ابن عباس کا بیان ہے کہ فرعون نے تمام ممالک سے جادوگروں کو جمع کیا، تو ان کے علاوہ جن جن علاقوں میں ان جادوگروں کے سکول قائم تھے ان کے استادوں کو بھی بلوا لیا اور سب نے مل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں زور لگایا۔ ایک روایت میں آتا ہے
کہ دو بہت ہی بڑے جادوگر تھے جو سگے بھائی تھے۔ جب فرعون کا پیغام ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے اپنی ماں سے کہا کہ فرعون نے موسیٰ سے مقابلے کے لیے ہم لوگوں کو بلایا ہے، ہمیں ہمارے باپ کی قبر کا نشان بتا دو۔ چنانچہ ماں نے نشاندہی کر دی۔ ان دونوں نے جا کر قبر پر اپنے والد کا نام لے کر پکارا اور کہا کہ دو شخص آئے ہیں، ان کے پاس ایک عصا ہے جو ہر حال میں کامیاب رہتا ہے۔ ان لوگوں کے پاس نہ کوئی لشکر ہے اور نہ کوئی ان کا بظاہر مددگار ہے، لیکن صرف وہ عصا کی وجہ سے سب پر غالب رہتے ہیں۔ ہم اس کے لیے آئے ہیں کہ ہماری رہبری کی جائے۔ باروایت علامہ نعمت اللہ جزائری قبر سے آواز آئی کہ تم اس کے عصا کو چرانے کی کوشش کرو اور دیکھ لو اس پر تمہارا قبضہ ہو جاتا ہے یا نہیں۔ جب وہ سوتا ہے اگر تم وہاں پہنچ کر عصا چرانے میں کامیاب ہوگے تو پھر معاملہ ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کے سونے میں وہ عصا تمہارے قابو میں نہ آئے تو سمجھ لینا یہ خدائی بات ہے اور تم لوگ اسے مغلوب نہ کر سکو گے۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ جادوگر کا جادو سونے کی حالت میں کام نہیں کرتا۔ وہ قبرستان سے واپس اگر وہاں پہنچے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سو رہے تھے، جب یہ عصا کے قریب پہنچے تو عصا نے ان لوگوں پر حملہ کر دیا، جس کے ڈر سے وہ پیچھے بھاگ گئے اور وہ دونوں مایوس ہو کر چلے گئے۔ الغاز جو مقام فرعون نے مقرر کیا تھا، اس جگہ تمام جادوگر جمع ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کرنے لگے۔ ایک روایت میں ہے کہ فرعون کے جادوگر 60 اونٹوں پر رسیاں لاد کر لائے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ فرعون نے 1 مہینہ تیاری کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرایا تھا۔ وہ انتظار ہی کر رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو لیے ہوئے متعین کردہ مقام پر پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر آپ اپنے اعصاب پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے اور ان سے کہا کہ اب تم اپنے کرتب دکھاؤ۔ کتاب میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی طرف جانے سے پہلے اپنی بیوی کو حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچا دیا۔ ان لوگوں نے ساری رسیاں جو ہمراہ لائے تھے میدان میں چھوڑ دیں۔ وہ ساری رسیاں سانپ بن کر دوڑنے لگیں اور لاکھوں کی تعداد میں ایک دوسرے پر حملہ کرنے لگیں۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ذرا جھجکے۔ فوراً آسمان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے موسیٰ گھبراؤ نہیں اور اپنے عصا کو زمین پر ڈال دو۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو زمین پر ڈالا، وہ اژدہا بن کر سانپوں کو نگلنے لگا اور تھوڑی دیر میں تمام سانپوں کو نگل گیا۔ جب سانپوں کو نگل چکا تو اس نے فرعون کے میل کو نگلنے کا ارادہ کیا۔ یہ دیکھ کر فرعون وہاں سے بھاگ نکلا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ بڑھا کر اژدہا کو اٹھا لیا اور وہ ہاتھ میں ڈنڈا بن گیا۔ مورخین کا بیان ہے کہ اس وقت ایسا عظیم ہنگامہ برپا ہو گیا اور ایسی بھگدڑ مچ گئی کہ 25,000 لوگ مارے گئے، اور فرعون کی یہ حالت خوف کے مارے ہو گئی کہ اس کو دست آنے لگے اور تا زندگی آتے رہے۔ مختصر یہ کہ فرعون کو شکست فاش ہوئی اور اسی میدان میں قبطیوں کے 70 قبائل مسلمان ہو گئے، اور جادوگروں میں تقریباً سبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خدا موسیٰ پر ایمان لے آئے اور جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ یہ دیکھ کر فرعون نے جادوگروں اور نمایاں فردوں سے کہا کہ تم لوگ مجھ سے اجازت لیے بغیر مسلمان ہو گئے، اب تمہاری سزا یہ ہے کہ تم کو پھانسی دے دی جائے اور تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ ان لوگوں کو جمع کر کے جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں ان کو پھانسی دے دی جائے اور ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں۔ چنانچہ ان لوگوں کو بلا کر تنبیہ کی گئی، لیکن ان لوگوں نے کہا کہ چشمدید دلائل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان کے خدا کی خدائی ثابت ہو گئی ہے، لہٰذا ہم ایمان لے آئے ہیں، تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے۔ ہم موسیٰ کے خدا پر ایمان لے آئے ہیں جو اکیلا اور اس کائنات کا واحد خالق اور مالک ہے۔ ہم ایمان کے لیے ہر شدت و تکلیف کو برداشت کرنے کو تیار ہیں۔ فرعون نے جب ان کے عزم و استقلال کو دیکھا اور اچھی طرح سمجھ گیا کہ یہ بات نہ مانیں گے تو ان کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیے اور انہیں جیلوں میں ڈال دیا۔ علامہ جزائری لکھتے ہیں کہ فرعون وہ پہلا شخص ہے جس نے ایمانداروں کے ہاتھ کٹوائے اور انہیں سولی پر چڑھایا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور سچ پر قائم رکھے، ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔